मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आपके यहाँ पहाड़ों के देश सूबा बलूचिस्तान ज़िला शेरानी उसका इलाका मानी ख्वाह में इस जगह ज़िंदगी में पहली मरतबा गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है। आज 10 जून 2023 बरोज़े हफ्ता है। हमारे यहाँ इस जून की गर्मी में लोगों के पसीने निकल रहे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह आप हज़रात और हम ऐसे मौसम में बैठे हैं कि हमें गर्मी महसूस नहीं हो रही। ये भी अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह मज़ीद करम फरमाए। मेरे दोस्तों, मैं निकाह के मुताल्लिक़ आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करने लगा हूँ। मुझसे कबल हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीउद्दीन दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना इमादुद्दीन महमूद दामत बरकातुहुम और मौलाना मोतीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुम गुफ्तगू फरमा चुके हैं। इन हज़रात ने माशाल्लाह आपके सामने आपकी ज़ुबान में बात की है। चूँकि मैं पश्तो ज़ुबान से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं उर्दू में आपकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश करने लगा हूँ। मेरे दोस्तों, ये जो निकाह है, ये निकाह से इस कायनात को शुरू किया गया है। जब तक ये निकाह इस कायनात में रहेगा तो ये कायनात बची रहेगी। जिस दिन निकाह इस कायनात से उठ गया, उस दिन अल्लाह ताला इस कायनात के इख्तिताम की तकरीबात को शुरू फरमा देंगे। आप कहेंगे कैसे? कायनात बनी है हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिमुस्सलाम के मिलाप के बाद इंसानियत मारज़ वजूद में आई है, तो उनका आपस में निकाह के साथ रिश्ता था। रब्बे करीम ने उनको हज़रत आदम की ज़ौजा उनके पेट मुबारक से निकाल के उनके जिस्म का हिस्सा उनकी बतौर बीवी बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ, उस निकाह में हक महर मुकर्रर हुआ और उसके बाद ये मियाँ बीवी बने हैं। मैंने इस पर बहुत से हवालाजात देखे कि इनका हक महर क्या था और इनकी शादी की तकरीब कहाँ हुई। शादी की तकरीब इनकी जन्नत में हुई है। इनका निकाह अल्लाह ताला ने कराया है और उस वक़्त जो इस निकाह का हक महर था वो पैसों में नहीं था, सोने और चांदी के ज़ेवरात में नहीं था। आप हज़रत इमाम शम्सुद्दीन सखावी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 902 हिजरी की अल-क़ौलुल बदी फ़िस सलाति अलल हबीब शफ़ी का मुक़दमा उठाएं तो वहाँ पर मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे करीम ने फरमाया कि जो ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे, आप उन पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो आपकी बीवी का हक महर अदा हो जाएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो उनके निकाह के हक महर की अदायगी हुई। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दूसरा तारुफ था जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने पैदाइश के बाद कराया। पहला तारुफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को निकाह से पहले हुआ था। वो तारुफ ये था, इमाम हाकिम नेशापुरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी मुस्तदरक अल सहीहैन में अमीरुल मुमिनीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत लाए हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला ने पहला तारुफ यूँ कराया। हज़रत आदम फरमाते हैं कि जब मुझसे भूल हुई और मैंने जन्नत का फल खाया, रब ने ज़मीन पे भेजा, मैंने माफ़ी की दुआएं मांगी तो दुआएं कई मांगी, कुरान में भी हैं, अहदीस में भी हैं, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। उनमें एक दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली, ए मौला करीम मुझे मोहम्मद करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के वसीले से माफ़ी दे दे। तो रब्बे करीम ने फ़ौरन पूछा, कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु। यहाँ अव्वलन मुराद है कि हुज़ूर पाक का पहला तारुफ आपको किस बुनियाद पे हुआ, आप इसको कैसे जानते हैं? तो हज़रत आदम ने अपने पहले तारुफ को यूँ ज़िक्र किया, फरमाया लम्मा ख़लक़तनी बियदिक,
اللہ جب آپ نے مجھ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِي روح میرے اندر داخل فرمائی فَرَفَعْتُ رَأْسِي میں نے روح آنے کے بعد سر اٹھایا فَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا یہ لفظ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ مولا میں اس بات پہ درجہ یقین پہ ہو گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق ہے لِأَجْلِ ذَلِكَ سَأَلْتُ بِحَقِّهِ سَأَلْتُكَ بِحَقِّهِ مولا اسی وجہ سے میں آپ سے انہی کے وسیلے پہ دعا کر رہا ہوں رب نے فرمایا یا آدم غفرت لک ولولا محمد لما خلقتک اے آدم میں نے حضور پاک کے وسیلے کی بابت آپ کو توبہ کی معافی دے دی لیکن یاد رکھنا اگر حضور نہ ہوتے میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس نکاح پر دو باتیں میں نے کی حضرت آدم علیہ السلام کو دو تعارف ہوئے ایک پیدائش کے بعد ایک نکاح کے حق مہر کے وقت تو یہ نکاح اس وقت شروع ہوا کائنات بن گئی اب جب تک اس کائنات میں نکاح ہے تو کائنات بچی رہے گی اور جب نکاح ختم ہوگا کائنات کے ختم کرنے کی تقریبات شروع ہوں گی آپ کہیں گے کیسے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ المتوفی 57 ہجری رحمہ اللہ کی حدیث امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ المتوفی 261 ہجری نے مرفوع روایت ذکر فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ اس وقت تک کائنات ختم نہیں ہوگی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ جب تک اس کائنات پہ مسلمان موجود ہوں گے جو اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تب تک کائنات ختم نہیں ہوگی اور جب اللہ اللہ کرنے والی قوم مسلمان اسلام والے جب ختم ہو جائیں گے کائنات بننا ختم ہونا شروع ہو جائے گی قیامت آئے گی تو مسلمان ہوگا نکاح ہوگا مسلمان ہوگا شادی ہوگی مسلمان ہوگا تو آپس میں فزیکل ریلیشن آپس میں جسمانی تعلق حلال طریقے پر نکاح کی صورت میں ہوگا میں نے تبھی کہا نکاح ہے کائنات بچی ہے نکاح ختم ہے تو کائنات ختم تو نکاح اتنی بڑی تقریب اتنی بڑی عزت والا معاملہ کہ جب تک یہ ہم میں موجود ہے قیامت سے ہم بچے ہوئے ہیں اور میرے ساتھیوں توجہ رکھنا جب یہ کائنات یوں بنی ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اس نکاح کو رکھا ہے رب کریم نے کائنات کی بتانے میں ان ریلیشن شپ کی وجہ بتائی مودتم و رحمہ کیا معنی آپس میں میاں بیوی کی محبت پیار رحمت کی ترتیب ہونی چاہیے کیا معنی یعنی نرمی یعنی گھر بنانے گھر بچانے کے لیے معاملات کو جتنا نرم سے نرم حد تک بندہ رکھ سکتا ہے ویسے رکھے دیکھیں باہر کا تعلق اور ہوتا ہے گھر کے معاملات اور ہوتے ہیں تو وہاں محبت مودت رحمت کا تعلق یہ بندہ وہاں پہ رکھے اور پھر یہ تمام نکاحوں کی ترتیبیں انبیاء کرام کے ساتھ چلی ہیں ایک ایک موقع پہ اگر آپ دیکھیں تو انبیاء کرام میں ماں سوائے حضرت یحییٰ ماں سوائے حضرت عیسیٰ علیہم السلام باقی جگہ نکاح موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے رب کریم نے ان کو آسمانوں پہ اٹھایا وہ زمین پر تشریف لائیں گے اس کی کئی وجہ ہیں ان میں ایک وجہ ان کی شادی ہونا بھی ہے کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے تھے تب وہ میرڈ نہیں تھے شادی شدہ نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ تشریف لائیں گے قتل دجال بھی وجہ ہوگی تکسیر صلیب بھی وجہ ہوگی قتل یہود بھی وجہ ہوگی وہاں پر اعزائے جزیہ بھی وجہ ہوگی لیکن تقریب نکاح بھی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث پاک مرفوع مسند ابی یعلا میں موجود ہے فرمایا لینزلن ابن مریم فیکم حضور پاک نے فرمایا لوگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں آئیں گے امام و حکمہ حکمران عادل حکمران اور امام وقت بن کے آئیں گے پھر کیا ہوگا حضور پاک نے فرمایا لیقتلن الخنزیر یہودیت ختم کر دیں گے ولیکسرن الصلیب عیسائیت کو توڑ کے رکھ دیں گے ولا یعرضن علیہ المال فلا یقبلنہ دو معنی ہیں یا تو مال کی فراوانی اتنی ہوگی کہ لوگ مال دیں گے ایک دوسرے کو تو قبول نہیں کیا جائے گا یا اس طرح کی بات ہے کہ کوئی رشوتوں کے معاملات پیش ہوں گے تو وقت کے نبی نے ٹھکرا دینا ہے وہ نہیں ماننا پھر حضور نے فرمایا ثم لیأتین علی قبری پھر میری قبر پہ تشریف لائیں گے روایات کی مراد ہے حاجن و معتمرن حج یا عمرے کے سفر پہ جب جائیں گے مدینہ طیبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ فرمایا فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا مجھے سلام کریں گے لأجیبنہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضور نے فرمایا سلام کا جواب دوں گا قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے نصف صدی تک محتمم رہے ہیں وہ فرماتے ہیں سلام کا جواب تو سب کو آتا ہے
ہر مسلمان امتی، ہر خوش نصیب امتی کو سلام کا جواب ہے، کیونکہ قرآن کریم نے نبی پاک کو حکم دیا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ محبوب مصطفیٰ، جب آپ کے پاس امتی آئیں تو آپ انہیں ایک اپنی بات کریں، ایک اللہ کی بات فرمائیں، اپنی بات یہ کریں، انہیں کہے سلام علیکم، میں تمہیں سلام کر رہا، تمہیں سلامتی دے رہا۔ دوسرا اللہ کا تعارف کرانا کہ کتب ربکم علی نفس الرحمہ، اللہ رب العزت کو رحیم و کریم سمجھنا، تمہارے رب نے اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے۔ اس آیت پہ تو سلام تو ہر مسلمان کو ملے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بطور خاص کیوں کہا؟ میں ان کو سلام کا جواب دوں گا۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دار العلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ، ان کے علوم کو حضرت قاری طیب صاحب کی زبان سے نزول مسیح کی حکمت کے عنوان پہ میں آسان لفظوں میں پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس کی کئی وجہ ہیں، ان میں ایک وجہ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی ہیں بطور نبی ہونے کے، لیکن بیٹے ہیں بطور حضرت مریم کے اولاد ہونے کے۔ کہا حضور پاک کے بیٹے کیسے ہیں؟ فرمایا کل قیامت میں حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کا نکاح رب کریم جنت میں رسول اللہ سے کریں گے، تو حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، تو حضور پاک کے بمنزلہ بیٹے ہوئے۔ فرمایا جب والد کو پتہ چلے میرے بیٹے نے اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کا بصوت جری، واضح آواز میں، خوشی کی آواز میں، بلند آواز میں اپنے بچے کا استقبال کرتا ہے، شاباشی دیتا ہے، تھپکی دیتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کہا دجال کو قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور امت کے اعمال حضرت رسول اللہ پر پیش ہوتے ہیں تو بتایا جائے گا فرشتوں کے ذریعے یہ کام ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، رسول اللہ ان کو جواب دیں گے، مانا خوشی کا اظہار کریں گے کہ میرے ہونے والے جو بمنزلہ بیٹا ہے اس نے میرے دین میں ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دی۔ فرمایا ایک وجہ اور بھی ہے۔ کہا جی وہ کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان معاملے کو دیکھیں تو معاملہ سمجھ آتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ حضرت موسیٰ کی طبیعت جلالی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طبیعت رحیم و کریم، رحیمانہ کریمانہ مزاج ہے۔ کہاں؟ سورت نمبر 19 کے رکوع نمبر 2 میں سورت مریم کے اندر رب کریم نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ رب کریم نے اس واقعہ کو ذکر فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس جبرائیل امین پھونک مارنے گئے تھے تو انہوں نے کہا میرا بیٹا پیدا ہوگا، میں کواری، اَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ، میرا بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، میں بدکار بھی نہیں ہوں، میں شادی شدہ بھی نہیں ہوں۔ فرمایا قال كذلك، رب نے فرمایا تو بدکار بھی نہیں ہوگی، تو کواری بھی ہوگی، پھر بھی بچہ دیں گے۔ کیسے؟ فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، رب نے فرمایا ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ آیۃ للناس، اگلا جملہ غور کرنا جو محل استشہاد ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں۔ فرمایا وَرَحْمَةً مِنَّا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمت ہوگا، تو حضرت عیسیٰ کو رب نے اپنی رحمت فرمایا۔ آؤ ذرا سورت نمبر 21 سورت انبیاء آیت نمبر 107، رب کریم نے حضور پاک کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضور پاک کو بھی رب نے رحمت فرمایا۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضور میں رحمت کی مماثلت اور مشارکت ہے، اسی وجہ سے ایک رحمت والا نبی دوسری رحمت والے نبی کی قبر پہ آ رہا۔ اور میرے دوستو کئی وجوہات ہیں، میں عنوان اصل شادی کی بات کر رہا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، امام ابو الحسین بیہقی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے زمین پر تو بنو کلب میں یہ قبیلہ ہے، اس میں ان کا نکاح ہوگا، یتزوج ویولد ویدفن معیا۔ امام علاء الدین ہندی کی المتقی رحمہ اللہ نے کنز الاموال میں ذکر فرمایا، حضور پاک نے فرمایا شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، اور جب وفات پائیں گے تو ان کی قبر میرے روزے میں میرے ساتھ بنے گی۔ اس گنبد خضراء میں 2 انبیاء کی قبریں ہونی ہیں اور 2 اصحاب رسول کی قبریں ہونی ہیں، حضرت ابوبکر و عمر، رسالت مآب علیہ السلام، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ میرے دوستو تو نیچے آنے کی کئی وجوہات، دجال کا قتل، عیسائیت ٹوٹنا، یہودیت ٹوٹنا اور جزیہ کو موقوف کرنا، ان میں ایک وجہ نکاح بھی ہے۔ تو نکاح اتنی بڑی چیز ہے، تو میرے دوستو ہمیں نکاحوں کو عام کرنا چاہیے۔ جتنا نکاح عام ہوگا اتنا زنا کے دروازے بند ہوں گے۔
اور شادی نکاح کو عام کریں. جب شادی نکاح عام ہوگا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، لوگوں شادی کرو. آج کل لوگ کہتے ہیں کہاں شادی کریں؟ آؤ میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند شادی کی بتانے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، قبیلہ دوس کے شہ سوار، نبی پاک علیہ السلام کے تلمیذ رشید، حضور کے شاگرد خاص، حضور پاک کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری شادی کا پروگرام میرے گھر میں بن رہا ہے، میں بطور مشورہ آپ کی خدمت میں آیا، بتائیں میری دلہن کیسی ہو، میں کہاں شادی کروں، میرے شادی کے معاملات، میری شادی کی ترتیبات کے بارے میں آپ کچھ نصائح فرمائیں، کچھ جو ہے نا ارشادات فرمائیں. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ابو ہریرہ 4 باتیں ہیں. نمبر 1، تنکح المرأۃ لاربع لمالها، یا تو لڑکی کا مال دیکھتے ہیں بڑی مالدار ہے، اس کے مال کو ہڑپ کریں گے، پیسہ کھائیں گے، چلو شادی کا پیغام دے دو. نمبر 2، لحسبها، کہتے ہیں بڑے خاندان کی، اونچے خاندان کی ہے، حسب و نسب، اس کا شجرہ نسب بڑا اعلیٰ ہے، تو خاندانی معاملے کو دیکھتے ہیں، نکاح کے معاملات چل پڑتے ہیں. نمبر 3، لجمالها، لڑکی کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے. نمبر 4، لدینها، اس کے دین، اس کے مذہب، اس کی دینداری، تقوی، طہارت، للہیت، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، پاک دامن ہونا، یہ دیکھا جاتا ہے اور نکاح کا پیغام کیا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوں بیٹھے تھے تو سوالیہ نظروں سے رسالت مآب کے چہرہ اقدس کو دیکھ کے شربت دیدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیتے ہوئے عرض کیا، آنکھوں سے، یہاں سوال حالیہ ہے، مقالیہ نہیں ہے، الفاظ میں نہیں، جسے کہتے ہیں آئیز ریڈنگ، آنکھوں کو پڑھا. رسالت مآب کی آنکھوں میں یوں دیکھ کر عرض کیا، میرے لیے کیا ریکمینڈ فرماتے ہیں، میرے لیے کیا تجویز فرماتے ہیں، میں بھی شادی کروں؟ کیا مجھے خاندان دیکھنا ہے، مجھے حسن و جمال دیکھنا ہے، مال دیکھنا ہے، یا دین دیکھنا ہے؟ کامیاب شادی کون سی ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین، ابو ہریرہ پہلے دین دیکھ، شادی کر اور کامیاب ہو جا. فظفر، فوج ظفر موج نہیں کہتے، کامیاب لوگ. فظفر بذات الدین، ابو ہریرہ دینداری دیکھنا، شادی کامیاب ہو جائے گی. پتہ چلا پہلے دینداری دیکھیں، اس کے ساتھ حسن ہو، بے شک ہو، اچھا خاندان ہو، بے شک ہو، مالدار ہو، بے شک ہو، لیکن وجہ ترجیح یہ نہ ہو کہ مال دیکھیں گے، شکل دیکھیں گے، خاندان دیکھیں گے. نہ بابا، ہو تو بھی ٹھیک، نہ ہو تو بھی ٹھیک، پہلے دینداری دیکھیں گے. اور میرے دوستو، دینداری دیکھو گے پھر اللہ کے کرم آپ پہ نازل ہوں گے. ابھی مفتی رفیع الدین دامت برکاتہ ہم نے مسئلہ چھیڑ دیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں، ورنہ شاید میں بات نہ کرتا. مفتی صاحب نے ابھی میرے بارے میں بات کی تو مجھے مولانا محمود صاحب نے اس کا اردو ترجمہ بتایا کہ مفتی صاحب آپ کے 4 شادیاں بتا رہے ہیں، اس کی 4 شادیاں پوری. الحمدللہ اس وقت میرے نکاح میں بیک وقت 4 بیویاں. اور مزے کی بات کہ ہم ایک دسترخوان پہ کھانا کھانے والے لوگ ہیں، ایک چھت کے نیچے رہنے والے لوگ ہیں. اللہ توفیق دے تو اپنے اپنے گھر میں بندہ رکھے، نہ ہو تو محبت اور پیار کے ساتھ رہا جا سکتا ہے. اس کی وجہ بتانے لگا ہوں. جب میری شادی ہونے لگی تھی، یہ میں 2008-9 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میرے ذہن میں 2 رشتے تھے. ایک وہاں پہ جہاں کالج میں چاہتا تھا کہ اس جگہ میری شادی ہو جائے. ظاہری بات ہے، جوانی ہوتی ہے نا تو کئی وجوہات ہوتی ہے شادی کی، بھی اس جگہ میری شادی ہو، ایک ذہن میرا تھا. اور ایک جگہ میرے گھر والوں کی خواہش تھی کہ ایک جگہ یہ ہو. دونوں جگہوں کو میں نے سامنے رکھا تو جہاں میں چاہتا تھا اس میں دینداری شاید تھوڑی کم ہو، لیکن دنیا داری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. ہم تو کسی اور وجہ سے نوجوانی بس آئی چھوڑی ہے آئی ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو یہ ترتیب تھی. تو لیکن دوسری طرف دینداری تھی، نماز، روزہ، خاندان وہ بھی سید خاندان، وہ بھی اعلیٰ تھا. ایک عوام فیملی اور ایک سادات فیملی ہو، برابر برابر کے ہیں تقریباً. تو اس طرح میں نے فیصلہ کیا کیا، میں نے حدیث پاک کو سامنے رکھ کے دینداری کو چنا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے وصیت فرمائی فظفر بذات الدین، دینداری چننا کامیاب ہو جائے. آج میری پہلی بیوی کو رب جزائے خیر دے، جس کی شادی ساتھ میں نے پہلے شادی کی، اسی نے میرا ساتھ دیا ہے اور میری الحمدللہ 4 شادیاں پوری ہوئی. یہ میں آپ کے سامنے اس کا عملی نتیجہ بیٹھا ہوں. اگر ہو نہیں، یقیناً ڈیفینیٹلی بات یہی ہوتی کہ میں اگر وہاں اپنی پسند پہ چلا جاتا نا، دوسری شادی میں کو ڈنڈے نال سیکھنی پویا. ہاں نا، ہو سکتا تھا. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں میں تو ران تو کوٹ کھا دی ہے، تو کیا کرتا بندہ. تو اس لیے میں حضرت ابو ہریرہ کیا فرمایا، فظفر بذات الدین، دینداری دیکھو. تو میرے دوستو، ہمیں بھی دینداری کی بنیاد پہ آگے چلنا چاہیے. اور اگلا جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان، نبی پاک
का फरमान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास नकल करते हैं, क्या माना? लम तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्ल निकाह। मैं इसके दोनों जो है ना मुमकिन तर्जुमे आपकी खिदमत में रखता हूँ। एक तर्जुमा तो ये है जो अक्सर हमारे मुफस्सिरीन करते हैं, लम तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्ल निकाह, निकाह हो जाए तो जो मोहब्बत अल्लाह मियाँ बीवी को निकाह के बाद देते हैं ऐसी मोहब्बत किसी और जगह नहीं है। और एक तर्जुमे की गुंजाइश इसके अलावा भी है, वो क्या है? लम तरा लिल मुतहाब्बैनि मिस्ल निकाह। ज़रा वो कान की खिड़कियाँ खोलें जो आज कॉलेज के लड़के हैं, जो न्यू जनरेशन है हमारे, मैं उनको समझाने लगा हूँ। फरमाया दो मोहब्बत करने वालों में बेहतरीन ताल्लुक है तो निकाह का है। यानी अपनी जाली मोहब्बत को ओरिजिनल लव में कन्वर्ट करके आपको निकाह कर लेना चाहिए। और मैं आज इस मीडिया के ज़रिए जो दुनिया में जाता है तो अपनी इस्लामी माँओं, बहनों, बेटियों, इन ख़वातीन को भी कहता हूँ, खुसूसन उन बेटियों को कहता हूँ, उन बहनों को कहता हूँ जिनकी शादी नहीं हुई, अगर कोई लड़का आपको शादी के लिए, दोस्ती के लिए प्रपोज करता है, लविंग फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज करके आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, तो आप कहना मैं आपके लिए हाजिर, लेकिन आप भी मुआशरे में मर्द बनिए, मेरे साथ निकाह कीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए हूँ। याद रखना, निकाह के बगैर नहीं। अगर उसमें इतनी जुर्रत नाम की चीज़ नहीं है कि वो आपको निकाह में कबूल करे, तो याद रखना जस्ट फॉर द टाइम पासिंग, वो सिर्फ आपके साथ वक्त गुजारना चाह रहा है, उसको आपकी इज्जत की कोई परवाह नहीं। तो इसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि मोहब्बत की हलाल तरतीब क्या है। याद रखें, जब निकाह की उम्र हो जाए फिर निकाह करें। मैं निकाह की उम्र कह रहा हूँ, 10, 11, 12, 15, 20 लफ्ज़ नहीं कह रहा। क्या मतलब? निकाह की उम्र का क्या मतलब? निकाह की उम्र का माना बुलूगत के बाद जब आप देखें कि मुझ में निकाह की सलाहियत मौजूद है, नहीं निकाह करता तो रब को नाराज़ कर बैठूंगा, लिहाजा निकाह कर लें। फिर निकाह आप पर ज़रूरी है, फिर आप पे निकाह लाजिम है। फिर ये नहीं कहेंगे फिर ये मामला है, फिर ये है, फिर नहीं फ़लाँ को देख लें, फ़लाँ आ जाए, फ़लाँ बाहर मुल्क है, फ़लाँ इधर आ जाए, फ़लाँ, इस तरह की चीज़ें नहीं होती। फिर निकाहों को देखा जाता है, फिर शादी में जल्दी की जाती है। आजकल लोग क्या कहते हैं, मौलाना हमें कोई वजीफ़ा बता दें, शादी लेट है हमारी, 2, 4 साल 5 साल हम वजीफ़ा पढ़ें ताकि गुनाहों से बच जाएं। मेरे भाइयों, दिल के बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, सिर्फ इस पर तकिया न करना कि वजीफ़ा ही ले लो। मुझे प्यास लगे तो वजीफे से प्यास बुझेगी या पानी के गिलास से बुझेगी? बोलिए, पानी का गिलास। मुझे भूख लगे तो रोटी से प्यास भूख बुझेगी। जब मुझे सेक्सुअल पावर सताए तो उसकी डिसॉल्विंग निकाह है। फिर जब मुझे शादी की सलाहियत सताए तो फिर उसके लिए वजीफा नहीं है, उसके लिए शादी है। आजकल लोग वजीफे मांगते हैं। अच्छा, फिर प्यास लगे तो पानी के लिए भी वजीफा ले लो ना ईदे वास्ते तो मुँह लावड़े में गिलास को, इसके लिए तो मैंने पीना है। तो भाई अगर इसके लिए पानी पीना है तो उसके लिए भी शादी है। और मेरे साथियों, मैं एक जुमला मज़ीद समझाने के लिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, अपनी बीवियों के साथ नरमी कीजिए। अपनी माँ के साथ तो हम नरमी करते हैं कि वो मेरी माँ है, उसके कदमों तले जन्नत है। हम अपने बाप के साथ तो नरमी करते हैं कि मेरा बाप है और जन्नत का मजबूत तरीन दरवाज़ा है। तो अपनी बीवी के साथ भी नरमी रखें, अपनी बीवी की गलतियों को माफ़ करना सीखें। क्यों? कुरान कहते हैं आशिरूहुन्ना बिल मारूफ। माफ़ी की दरख्वास्त अपने लिए हम रखते हैं कि अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ करे, तो जो हमारा महतात है हम उसको भी माफ़ करें। मैंने आसार में पढ़ा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों जो तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी बीवियां मेरा कैदी है, मैंने तुम्हें अपना कैदी तुम्हारे हवाले किया है। मैं कल क़यामत में पूछूंगा मेरे कैदी के साथ तुम्हारा रवैया कैसे था। तो मेरे साथियों, इसमें नरमी का मामला देखें, इसमें प्यार का मामला देखें, मोहब्बत का मामला देखें। हज़रत अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जब भी नबी पाक को अर्ज़ करती कि मुझे अपने अब्बू के घर जाना है, तो हज़रत अबू बकर के घर को जाना है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दिल लगी फरमाते आयशा नबी का घर भी तो तेरा घर है, ये नहीं है कि मैं नहीं जाने दूंगा तुझे बाप के घर। लेकिन कोई मोहब्बत की बात तो है, कोई प्यार का मामला तो है। और मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी को कब्र आखिरत में गुजारना चाहते हैं तो फिर नबी पाक की तालीमात को अपनाएंगे। जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिए तवज्जो रखना, हज़रत इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह जामे तिरमिज़ी क्या रिवायत लाए, फरमाया खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। लोगों तुम में सबसे बेहतर बताऊं? फिर दूसरी बार फरमाया तुम में सबसे बेहतर बताऊं? आम बंदे का कॉमन माइंड सेट ये है कि फरमाएंगे बड़ी लंबी लंबी नमाज पढ़े, बेहतरीन महजबीन रोज़े रखे, ज़कात अदा करने में सुस्ती ना करे, उश्र अदा करे, इशराक पढ़े, तहज्जुद पढ़े, अव्वाबीन पढ़े, और जो है ना क्या कहते हैं चाश्त की नमाजें पढ़े, बड़ा सौम सलात का पाबंद, शब्बेदार, तहज्जुद गुजार, वफादार और दिलदार।
ہم یہ دیکھیں گے حضور نے فرمایا سب سے بہتر یہ اپنی جگہ، لیکن جو بیویوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے وہ تم میں سب سے بہتر ہے، اور میں اپنے گھر کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی بھی تو فرمائی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی بھی فرمائی ہے۔ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پہ دیکھا کہ بالکل صحابہ اس جنگ کے راستے میں سو گئے ہیں اور بالکل پردے کا ماحول ہے، تو فرمایا عائشہ آؤ ذرا، بھاگتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، ہم میں آگے کون نکلتا ہے؟ اماں فرماتی ہے فسبقت علیہ، میں دوڑ میں آگے نکل گئی۔ ایک عرصہ گزرا، پھر سفر کا ایک اتفاق ہوا، اسی طرح پردے کا ماحول تھا، نبی پاک نے فرمایا آؤ آج پھر۔ اماں فرماتی ہے میں ایک بار پھر دوڑی، کیوں؟ ثقلت بدنھا، اس وقت ان کا جسم دبلا پتلا ہو چکا تھا، اس طرح پتلی نہیں تھی جیسے پہلے تھی، اب ان کا جسم مبارک تھوڑا ہیلدی تھا۔ تو اماں فرماتی ہے فسبق علیہ، نبی پاک علیہ السلام دوڑ میں آگے چلے گئے، میں پیچھے رہ گئی، اور مجھے فرمایا یا عائشہ تل کا بتل کا، عائشہ ہر چیز کا بدلہ ہوتا ہے، اس کا بدلہ ہو گیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ میں بیٹھ کے فرماتے تھے مولویوں میں پہلے تو میں کہتا ہوں، عوام کا نمبر بعد میں، کہا تم نے پتہ نہیں سنت پہ عمل کیا ہو نہ کیا ہو، حضرت تھانوی فرماتے میں نے تو کیا ہے۔ میرے دوستو یہ تب ہے جب اچھا دن گزاریں گے ہم بیوی کے ساتھ۔ لوگ اچھی رات گزارنے کی بات کرتے ہیں، اچھی رات تب گزرے گی جب دن اچھا گزرے گا۔ تو معاملات میں نرمی رکھیں، معاملات میں گپ شپ۔ ایک جملہ کہتا ہوں سنیں، یہ موبائل ہے، پتہ نہیں کسی اور کا، میں ویسے مثال دینے لگا ہوں، جیب میں نہیں ڈالنے لگا۔ یہ موبائل ہے، اس موبائل پر جو میں گرل فرینڈ سے اپنی دوست کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہوں، اس پر اللہ کی لعنت ہے کہ وہ میرے نکاح میں نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی چیٹنگ، یہی میسیجنگ، یہی گپ شپ میں اپنی بیوی کے ساتھ کروں تو اللہ کی رحمت ہے کہ میرے نکاح میں۔ یاد رکھیں بد نظری نہ کرنا، بد نظری کرنے والے کی بیوی اس دھرتی کی حسین محجبین کیوں نہ ہو، اسے اچھی نہیں لگے گی، وہ باہر منہ مارتا پھرے گا، لیکن بد نظری نہیں کرے گا، اس کی بیوی کالی کلوٹی کیوں نہ ہو، اسے حور لگے گی۔ آج بد نظریوں سے گھر برباد ہوتے ہیں، آج ان گناہوں کی وجہ سے گھروں کی عزتوں کا جنازہ نکلتا ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، ہم وہ بے غیرتی 2 منٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے 10 سالوں میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ خدا کے لیے اپنے ہاتھ کو ٹھیک استعمال کریں۔ موبائل پہ ہاتھ استعمال کرتے ہو، سورت نمبر 36 سورت یاسین رکوع نمبر 4 سامنے رکھنا۔ رب کریم فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارا ہاتھ ہوگا، ہاتھ اللہ سے بات کرے گا، یہ ہاتھ بتائے گا کہاں کہاں چلا۔ آج یہی ہاتھ ہی تو ہے، آج میں اپنے موبائل پہ یہ تھم رکھتا ہوں تو موبائل کھل جاتا ہے، اگر میرا انگوٹھا لگنے سے موبائل کھل جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، تو یہ ڈیٹا ہسٹری بن رہی ہے، کل قیامت میں یہ ہاتھ بولے گا۔ تبھی تو سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 1 میں رب نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تمہیں تمہارے فنگر پرنٹس بھی کل قیامت میں لوٹاؤں گا۔ کیوں؟ فنگر پرنٹس میں دنیا میں موبائل بول رہا ہے، یعنی چلتا ہے، کھلتا ہے، تو کل قیامت میں فنگر پرنٹس بولیں گے۔ میرے دوستو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ٹھیک ہاتھ استعمال کرے بندہ، گھر بھی بچے گا، عزت بھی بچے گی۔ اور میرے دوستو، میرے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نرمی سکھائی ہے۔ میں ایک حدیث صحیح بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان، توجہ رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام عورتوں کے مجمع سے گزرے، توجہ رکھنا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہمارے بزرگ علماء مفتیان کرام موجود ہیں، توجہ۔ حضور پاک علیہ السلام عورتوں کے مجمع سے گزرے، عورتوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں نصیحت فرما دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تصدقنا، صدقہ زیادہ دینا، اور اپنی زبان کو جزا فضا سے روکنا۔ جزا فضا کیا ہے؟ مثلاً گھر میں اللہ نہ کرے اولاد فوت ہو گئی تو ہاں اس تقدیر نے میرا گھر ہی تاڑا تھا، میرا گھر ہی دیکھا تھا، میرے بچے فوت ہونے، بیماری نے میرے گھر کو دیکھ، اس طرح کے یہ تقدیر کے خلاف بولنا، ناجائز بولنا، فرمایا یہ جزا فضا نہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا، عورتوں نے کہا میں ایسے ہی کریں۔ حضور نے فرمایا یاد رکھنا، کیونکہ میں جہنم میں تم کو کثرت سے دیکھ کے آیا ہوں کہ جہنم میں عورتیں زیادہ اور مرد کم ہیں۔ عورتیں رو پڑیں، یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا ایک وجہ تو یہ جزا فضا ہے، تم زبان کا غلط استعمال کرتی ہو۔ نمبر 2 وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تَكْفُرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ۔ نمبر 1 تمہارے یہاں لعن تان جزا فضا یہ زیادہ ہے۔ نمبر 2 تکفرن العشیر، تم خامد کی نافرمانی کرتی ہو، جہنم جاؤ گی۔ آج کل ہمارے مرد جو ہے نا وہ صرف اتنی حدیث سناتے ہیں، آگے مطلب نہیں سناتے۔ کسی سے پوچھیں، عورتوں کو ڈرانے کے لیے سنا دیا، بالکل ٹھیک ہے، سنانا چاہیے، بیوی کو خامد کی اطاعت کرے، لیکن اس میں جہاں بیوی کے لیے وعید ہے وہاں خامد کے لیے بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لفظ میں
تکفرن الزوج حضور نے نہیں فرمایا، تکفرن العشیر فرمایا۔ زوج کہتے ہیں خاوند کو، عشیر بھی کہتے ہیں خاوند کو۔ تو عشیر کون سا خاوند ہے اور زوج کون سا خاوند ہے؟ عشیر بہت آسان لفظ ہے۔ تبلیغی جماعت میں جب ہم 10 دن کے لیے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کتنے دنوں کے لیے گئے؟ بولیے 10۔ تو عشیر 10 سے نکلا ہے، وہ خاوند جس کے سینے میں 10 مردوں جتنا حوصلہ ہو، وہ خاوند جس کے سینے میں اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے 10 مردوں جتنا حوصلہ ہو۔ تکفرن العشیر، اس کی نافرمانی کرو گے تو جہنم جاؤ گے، یہ بیویوں کو بتا دیا گیا۔ آج میں ایک ہی بات پر یوں تھپڑ اٹھا کے بیوی کے چہرے پہ مار دوں، میری نافرمانی پہ کیسے جائے گی؟ میں عشیر ہوں، پہلے میں عشیر تو بنوں۔ یہاں تکفرن الزوج کی بات نہیں ہے میرے دوستو، اس لیے نرمی کے معاملات کو دیکھیں، جتنا ہو سکے بندہ نرمی رکھے۔ اور ایک جملہ، کیونکہ مردوں کا مجمع ہے نا، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، ورنہ میرے جو خواتین کے بیان ہوتے ہیں وہاں ہم صرف عورتوں کو خاوند کے حقوق سمجھاتے ہیں۔ آپ یہ نہ کہنا میں تصویر کا ایک رخ دکھا رہا ہوں، دوسری حدیث بھی سناؤ، تو وہ عورتوں کے لیے تاکہ وہ ہم انہیں بتائیں گے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سجدے کا حکم ہے تو لامرت النساء یسجدن لازواجہن، وہ خاوند کے لیے۔ لیکن آپ مرد بیٹھے تو اس لیے مردانگی کی بات کر رہا ہوں، توجہ رکھنا۔ تو میرے دوستو، اس طرح گھر بچتا ہے۔ جب ہم یوں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی گھر بھی بچے گا اور معاملات بھی ٹھیک چلے گا، اور وہ ہماری بیوی ہماری اولاد کی نسل کی بڑھوتری کر رہی ہے تو ہمیں اس کے معاملے میں نرمی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ لوگ بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں مولانا میں نرمی تو کرتا بیوی کے ساتھ لیکن وہ زبان درازی کرتی ہے، بولتی بہت سخت ہے۔ بابا عورت کے پاس یہ ہے ہی تو ایک زبان، وہ یہی نہیں چلائے گی تو کیا چلائے؟ اور اس کے پاس کیا؟ کوئی ڈنڈا سوٹا، کوئی کلاشن کوف ہے اس کے پاس؟ مولانا اماد الدین صاحب کہ ہند تو صرف یہ مچھاتے تھے، تو ہے تو اس کے پاس یہی ایک زبان، یہی برداشت کر لو۔ وہ ہماری دھوبی بھی ہے، کپڑے دھو کے دیتی ہے، وہ ہماری باورچی بھی ہے، ہمیں سالن پکا کے دیتی ہے، اور وہ ہماری چوکیدار بھی ہے، میرے گھر میں میرے مال میری اولاد کی نگہبانی بھی کرتی ہے، اور وہ میرا خادم بھی ہے، میری جسمانی چیزوں کی اور میری باقی معاملات کی خدمت بھی کرتی ہے۔ تو جہاں 4 چیزیں وہ فری آف کاسٹ کر رہی ہے فی سبیل اللہ، تو وہاں ایک چیز میں اس کی زبان کو کیوں نہیں سہ سکتا؟ اور کبھی کہتے ہیں سیدھی بات نہیں کرتی، ٹیڑھی بات، اور عورت کرے گی بھی ٹیڑھی بات کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ سیدھی بات نہیں کر۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں سنیے، کبھی آپ کی بیوی سیدھی بات کرے تو آپ کو تعجب کرنا چاہیے، او تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی تو سیدھی بول رہی ہے۔ وہ الٹی بات کرے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ بالکل بائی نیچر اور فطرت کے طور پہ کر رہی ہے کہ وہ الٹی پسلی سے پیدا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اب وہ آیت ہے نا کہ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ قرآن کہتے ہیں وہ عورت جو پلی بڑی ہے زیورات میں، وہ گفتگو جب غصے میں کرے گی تو کھل کے نہیں کر سکے گی۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، وہ کھل کے بات نہیں کر سکے گی، وہ بیچاری لپٹی لپٹی بات کرے گی۔ تو تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے سیدھی بات کر، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ہے، قرآن کریم کا اس پہ حکم ہے۔ تو اس لیے ہم نرمی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، ہمارے گھر بھی بچیں گے، ہمارے باقی معاملات بھی ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے، دین حنیف پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے۔ اللہ ہمارے نکاحوں کو عام فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ عن عبد الله بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع، لمالها، لحسبها، لجمالها، لدینها، فاظفر بذات الدین۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم تر للمتحابین مثل النکاح۔ عن ام المؤمنین عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکة ایسرہ مؤونہ۔
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی رواہ الامام الحمام بن ماجۃ القزوینی فی سننہ اللہم الف بینہما کما الفت بین آدم و حوا علیہم السلام اللہم الف بینہما کما الفت بین صفورہ و موسیٰ علیہم السلام اللہم الف بینہما کما الفت بین سارہ و حاجرہ و ابراہیم علیہم السلام اللہم الف بینہما کما الفت بین عائشہ رضی اللہ عنہا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم الف بینہما کما الفت بین علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ امیر محمد صاحب، نور الدین صاحب کی بیٹی حضرت عائشہ کے نکاح کے آپ وکیل ہیں؟ اچھا، آپ 9 لاکھ روپے حق مہر کے اوپر حبیب اللہ ولد عبد الحمید، آپ نے مجھے اجازت دی ہے بطور وکالت تاکہ میں ان کے نکاح میں دوں؟ آپ کے میں نے اجازت دی ہے؟ جزاک اللہ، آ جائیں۔ حبیب اللہ صاحب ولد عبد الحمید، وکیل امیر محمد صاحب کی وکالت مجھے ملی ہے حضرت عائشہ بنت نور الدین کی۔ 9 لاکھ روپے پورے حق مہر کے اوپر ان تمام گواہوں کی موجودگی میں بطور وکالت انہوں نے مجھے یہ اختیار دیا کہ میں آپ کے نکاح میں دوں، تو میں نے آپ کے نکاح میں دے دی۔ 9 لاکھ روپے حق مہر بنت نور الدین عائشہ، آپ نے قبول کر لی؟ اللہ مبارک فرمائے۔ اور دوسرے آپ کا نام ابراہیم شاہ ہے؟ روزیہ بی بی بنت عبداللہ جان، ان کے نکاح 7.5 لاکھ روپے حق مہر پر، آپ ان کے اس نکاح کے وکیل ہیں؟ آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں رضیہ بی بی بنت عبداللہ جان کا نکاح عتیق اللہ بن حبیب اللہ سے پڑھ لوں، آپ نے مجھے اجازت دی ہے؟ آ جائیں بیٹا۔ بھائی عتیق اللہ، میں نے رضیہ بی بی بنت عبداللہ جان، وکیل ابراہیم شاہ نے مجھے اختیار دیا اور اجازت دی تاکہ میں آپ کے نکاح میں دوں، تو میں نے 7.5 لاکھ روپے حق مہر پر ان تمام گواہوں کی موجودگی میں ان کی بطور وکالت روزیہ بی بی بنت عبداللہ آپ کے نکاح میں دی ہے۔ تو عتیق اللہ صاحب بن حبیب اللہ آپ نے اپنے نکاح میں قبول کی ہے؟ بیٹا آپ نے نکاح میں قبول کیا ہے؟ آپ کے میں نے قبول کیا نا؟ قبول کیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ مبارک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بابرکت فرمائے، اللہ پاک اس نکاح کی سنت نبویہ کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے، اور اللہ پاک 2 افراد کے جوڑ کو 2 خاندانوں کے جوڑ میں مبدل۔ Subscribe my YouTube channel.